बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोहम्मद अली जिन्नाह एज ए फादर ऑफ द नेशन। इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मोहम्मद अली जिन्नाह का तारुफ पढ़ेंगे, उनकी अर्ली एजुकेशन पढ़ेंगे, अर्ली लाइफ पढ़ेंगे, फिर उनकी खिदमात हैं और एज ए फाउंडर, एज ए फादर ऑफ द नेशन उनको हमने अपने डिस्कशन में साबित करना है कि उनकी जो खिदमात हैं वो इस अहलियत की हामिल हैं, इस नवीयत की हैं कि हम अगर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहें उन्हें या एज ए फादर ऑफ द नेशन कहें तो वो वाकई इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। तो चलते हैं उनकी अर्ली लाइफ की तरफ। तो जो कैद आज़म की पैदाइश है 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुई। उनके वालिद का नाम पूजा जिन्नाह था। वो कारोबारी आदमी थे, एक बिजनेसमैन थे, चमड़े का कारोबार करते थे। और उनकी वालदा का नाम जो था वो मिठी बाई के नाम से जानी जाती थी। और जो मोहम्मद अली जिन्नाह थे ये अपने 7 बहन भाइयों से सबसे बड़े थे। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो मदरसतुल इस्लाम सिंध से हासिल की और उसके बाद वो मुंबई चले गए आला तालीम के लिए। ये उनका मुख्तसर तारुफ है। इसके बाद है उनका वर्किंग ईयर जो है, किस तरह उन्होंने काम किया। 1991 में जब वो 15 साल के थे तो वो लंदन चले गए, वहाँ उन्होंने काम किया। इसी दौरान उनकी वालदा की वफ़ात हो गई तो बाद में वो वापस आ गए, उन्होंने जॉब छोड़ दी। 1894 में तकरीबन उन्होंने जॉब छोड़ दी और फ़ैसला किया कि जी आगे तालीम हासिल कीजिए। और तालीम के मैदान में उन्होंने वकालत का जो शोबा था उसको उन्होंने सेलेक्ट किया, मुंतखब किया। और उन्होंने लिंकन इन कॉलेज जो था, लॉ कॉलेज था, उसमें उन्होंने दाखिला ले लिया और 1896 में जो है अपनी लॉ की तालीम मुकम्मल की। वालिद साहब इस दौरान जो है उनका कारोबारी नुकसान हो गया, कारोबार डिस्टर्ब हो गया, बिज़नेस कोलैप्स कर गया, जिस वजह से बहुत से मसाइल में घिर गए उसकी पूरी फैमिली। तो मोहम्मद अली जिन्नाह फिर वापस आ गए और उन्होंने मुंबई में अपनी प्रैक्टिस वकालत शुरू कर दी। वकील के तौर पे उन्होंने अपना काम शुरू किया। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कैद आज़म को जो पहले केस की एक वो थी, 1 रुपया मिली थी और एक जॉब के ऑफ़र में उन्हें 1500 ऑफ़र हुए तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक दिन में ये कमाना चाहता हूँ तो ये महीने भर की उजरत मुझे वारे नहीं खाती। और फिर अपना मोहम्मद अली जिन्नाह ने ये साबित किया कि वाकई वो इस अहल हैं। उन्होंने अपनी खिदमात से ये चीज़ें साबित की। तो बहरहाल ये उनका एक टाइम था। उसके बाद ये जो स्लाइड आपके सामने आ रही है इसमें मेंशन किया जा रहा है कि जी अर्ली ईयर एज ए पॉलिटिशियंस, कि सियासत में वो किस तरह आए, कौन सी जमात को उन्होंने ज्वाइन किया, फिर किस तरह के खिदमत देते रहे। ये स्लाइड आपके सामने है। ये इसमें 1906 में जो उस वक्त बरसगीर में एक जमात थी उसके हिंदुस्तान के लोगों की, कांग्रेस, उसको उन्होंने ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको उन्होंने 1906 में ज्वाइन किया। और 1906 में ही जो मुस्लिम लीग है वो भी वजूद में आई, लेकिन फ़ौरन उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया बल्कि उन्होंने शुरू में कांग्रेस को ज्वाइन किया। 1910 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने, बड़े एक्टिव मेंबर रहे। और जब उन्होंने महसूस किया कि ये कांग्रेस जो है सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, बल्कि इनको बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं ख़ासकर मुसलमान उनका कोई ख़याल नहीं है, तो फिर उन्होंने मुस्लिम लीग जो उस वक्त
اپنے قدم جما چکی تھی، 7 سال کا عرصہ اسے ہو چکا تھا، تو پھر انہوں نے مسلم لیگ جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر 1934 میں جو ہے باقاعدہ مسلم لیگ کے صدر بنے۔ ایک نئی سلائیڈ جو آپ کے سامنے آئی ہے چوتھے نمبر پہ، لکھنؤ پیکٹ، اسے ہم کہیں گے یہ 1916 میں پیش کیا گیا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ مسلمان چاہ رہے تھے حکومت برطانیہ سے کہ جی ہمیں ایک ایسا ملک دیا جائے جو آزاد ہو، جو برٹش گورنمنٹ کے انڈر ہو، لیکن اپنے جو ہے نا آزاد حیثیت سے کام کر سکے، جس طرح کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اس وقت وہ جیسی ان کی پوزیشن تھی، اس طرح کا ایک ملک حکومت برطانیہ کے انڈر ہندوستان میں، جس میں مسلمان اور ہندو ایک جو دو ان کی جماعتیں ہیں، کانگریس اور مسلم لیگ، انہوں نے مل کے ایک حکومت برطانیہ کو ایک پرپوزل دیا، ایک آئیڈیا دیا کہ اگر ایسا کر لیں تو یہ یہاں کی کمیونٹی کے لیے بہتر ہوگا، اور میجر جو سینٹرل سپرویژن ہے وہ حکومت برطانیہ کو رہے، اور اس کے بعد جو اختیارات ہیں یہ مسلم لیگ اور کانگریس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں۔ یہ معاہدہ جو ایگریمنٹ ہے 1916 میں ہوا اور یہ پیش کیا گیا، تو اس کو لکھنؤ پیکٹ ان 1916 جیسے وہ پیش کیا گیا یہ ہے، تو اس کو اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیڈر آف دی مسلم لیگ۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ محسوس کیا کہ کانگریس جو ہے صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، مسلمانوں کے تحفظات یا ان کے ایسے سمجھ لیں کہ جی خیال نہیں ہے حقوق کا، تو انہوں نے سوچا کہ جی اس کو خیر آباد کہہ دیا جائے۔ اس وقت آغا خان چودھری رحمت علی اور علامہ محمد اقبال نے جناح کو ریکویسٹ کی کہ آپ ادھر آپ اس کو جوائن بھی کریں مسلم لیگ کو۔ پھر مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے بعد جو ہے تو ایک وقت آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ اتنے سیٹسفائی نہیں تھے پرفارمنس سے، وہ ہندوستان چھوڑ کے پھر برطانیہ سیٹل ہو گئے۔ تو پھر ان لوگوں کی ریکویسٹ سے یہ واپس آئے اور انہوں نے پھر 1934 میں جوائن کی، بلکہ نہ صرف جوائن کی بلکہ ایز اے پریزیڈنٹ ورک بھی کیا۔ اور پھر جب 1937 کے الیکشن ہوئے، اس وقت مسلم لیگ کو چند ایک سیٹیں ملی، تو اس وقت پھر انہوں نے سکندر جو حیات خان تھے، دوسری ان کی مسلم جماعت تھی، ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا ایسے سمجھ لیں ایک مسلم لیگ کی جو جوائننگ تھی، دونوں کو اکٹھا کر لیا، جو جناح سکندر پیکٹ کے نام سے بھی مشہور ہوا، اور یہ زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر اپنے یہ معاملات جو ہیں یہ بہتر کرنے کی پوزیشن میں چلے گئے، اور مسلمانوں کی جو ایک آزادی کی جنگ ہے یا حقوق کی جنگ ہے، وہ بہتر انداز سے، مؤثر انداز سے اس کو جو ہے نا اس کی نمائندگی کرنے کے اہل ہو گئے نا۔ نیکسٹ سلائیڈ جو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ ہے جناز 14 پوائنٹ۔ تو یہ جو قائد اعظم کے 14 نکات، ہم شروع سے ہی میرے خیال 5ویں 6ٹھی جماعت سے ہم یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ہم اب تک اسے پڑھتے آ رہے ہیں۔ نہرو رپورٹ کے بعد جو ہے 1929 میں اس کے ریئیکشن میں وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، مسلمانوں کے حقوق کا خیال اس میں نہیں رکھا گیا تھا، تو پھر محمد علی جناح نے 1929 میں جو ہے نا ایک 14 نکاتے جسے 14 پوائنٹ آف قائد اعظم محمد علی جناح بھی کہتے ہیں، وہ پیش کی۔ وہ کیا تھی؟ تو اس میں مختلف پوائنٹس پہ انہوں نے اپنے پرپوزل دیے۔ وہ پوائنٹس کیا تھے؟ کہ آئین وفاقی طرز کا ہو۔ وفاقی طرز کا آئین کیا ہوتا ہے؟ جیسے پاکستان میں ایک فیڈرل سسٹم ہے کہ سینٹرل حکومت وفاقی حکومت بنائی جاتی ہے، پھر چھوٹے یونٹ صوبوں کے لیول پہ جو ہے نا جیسے وزیر اعلیٰ پھر بنایا جاتا ہے، گورنر بنایا جاتا ہے، پھر ڈویژنز بھی مزید جو ذمہ داریوں کی ڈویژن ہے وہ نچلے لیول تک آ جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح ہمارا ایسے سمجھ لیں جو بلدیاتی سسٹم ہے، یونین کونسل تک یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے جاتے ہیں جو اختیارات ہیں نا۔ تو قائد اعظم نے ایک پرپوزل یہ دیا کہ جو حکومتی طرز ہونا چاہیے وہ وفاقی طرز کا ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ جی صوبوں کو داخلی خود مختاری دی جائے، صوبے خود مختار ہونے چاہیے۔ وہی یہ فیڈرل سسٹم کی یا وفاقی طرز کی حکومت ہو تو اس کے یہ ضروری چیزیں ہیں، جیسے ہمارے
اس میں ہے پنجاب کے الگ ذمہ داریاں ہیں، اس کا الگ بجٹ ہوتا ہے، اس کا دارالخلافہ الگ ہوتا ہے، اور کافی ساری چیزیں جو ہے چیف منسٹر نے ہی کرنی ہوتی ہیں، جو صوبائی لیول پہ ایک صوبے کا نگران اعلیٰ کہہ لیں وہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس وقت کے جو 1929 میں قائد اعظم نے پرپوزل دیا تھا اس میں شامل تھا کہ صوبوں کو داخلی خود مختاری دی جائے۔ جو تیسرا اس میں پوائنٹ تھا کہ اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے۔ اقلیتیں کیا ہیں؟ مینارٹیز، مطلب وہ لوگ جو کم تعداد میں موجود ہوں، جو میجر نہ ہوں بلکہ مائنر کے طور پہ موجود ہوں، ان کو مینارٹی کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی اگر آج کے ہندوستان میں دیکھ لے تو اس کی تقریباً 1.5 ارب آبادی ہے اور 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ جیسے پاکستان میں اگر دیکھ لے تو جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، یہ بہت کم ہیں، تو ان کو مینارٹیز کہا جاتا ہے، اقلیتیں کہا جاتا ہے جس ملک میں ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ تو وہی محمد علی جناح کا ایک پروپوزل یہ تھا کہ جس ملک میں بھی یہ اقلیتیں موجود ہوں تو ان کو مؤثر نمائندگی حاصل ہونی چاہیے۔ اس وقت صاف ظاہر ہے یہ برصغیر کے مسلمانوں کی اور مختلف کمیونٹیز جو میجر جو تھیں ہندو مسلم تھے، تو ان کو انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے، ان کو دبایا نہ جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے نا۔ چوتھا پوائنٹ تھا کہ مرکزی مجلس عامہ جو ہے مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 ہونی چاہیے، مطلب کسی طرح کا بھی کوئی اجلاس ہوتا ہے تو اس میں بھی مسلمانوں کو باقاعدہ نمائندگی دی جائے، بلکہ صرف ہندوؤں کو ہی آگے پروموٹ نہ کیا جائے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس خطہ پہ، برصغیر کے خطہ پہ مسلم حکومت جو ہے بہت عرصہ رہی، تقریباً یہ 976 سے سٹارٹ ہو کے 1857 تک اس کا سلسلہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روح سے جو ہے نا مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مختلف مسلمان خاندانوں نے برصغیر پہ حکومت رائج کی۔ 1857 کی جنگ آزادی جب لڑی گئی تو اس میں مسلمانوں کو آخری بادشاہ جو بہادر شاہ ظفر تھے ان کو شکست ہوئی، ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو اس کے بعد برطانیہ جو ہے ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے یہاں قدم جمائے اور انہوں نے ہی جو ہے نا یہاں حکومت کرنا شروع کر دی، تو مسلمان یہاں محکوم ہو گئے۔ پھر ہندوؤں کے جو ہندو تھے وہ انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے، ان کے ساتھ مراسم، ان کے ساتھ ریلیشن، ان کے شادی بیاہ، یہ ساری چیزیں ان کے مراسم اچھے ہو گئے، ان کے منظور نظر ہو گئے، اور مسلمانوں کو وہاں حقارت اور نفرت ملی اور مسلمانوں کے حقوق دبائے جاتے رہے۔ تو اس پوائنٹ پہ جو ہے نا پھر محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کوئی بھی اگر کسی طرح کا اجلاس ہو تو وہاں مسلمانوں کو ریجیکٹ نہ کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کو بھی اگر وہ اکثریت میں نہیں ہیں، اقلیت میں ہیں، تو لہٰذا ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو مؤثر نمائندگی دی جائے۔ تو اور جو نیکسٹ 5واں پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں، جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پہ لاگو ہونا چاہیے، کہ اگر وہی اقلیتوں کے حقوق کے لحاظ سے بھی کہ جیسے پاکستان میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو کچھ اسپیشل سیٹیں آپ بھی سنتے ہیں، وہ یہی سیٹیں ہوتی ہیں کہ کرسچن ہیں، سکھ ہیں، یہ جتنے لوگ بھی ہیں جس علاقے میں زیادہ موجود ہیں تو ان کا ایک باقاعدہ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، یا باقاعدہ اسمبلی میں بھی ان کی سیٹیں ہوتی ہیں، اور ان کے حقوق کی آپ اگر لیا کی بات کریں تو 2 چک ہمارے یہ جو ہے نا مشرقی شمالی علاقہ میں 120 چک کے نام سے یہاں کرسچن کافی سارے آباد ہیں، اور 270 کے نام سے ایک چک ہے، وہاں باقاعدہ ان کا عبادت گاہ بھی ہے، گرجا بھی ہے، وہ پورا گاؤں ان کا پورا وہ سسٹم ہے، ان کا وہ مشینری اسکول ہے، وہ اس کو اس لحاظ سے اپنے جو ہے نا ان کو تمام حقوق وہاں جو ہے نا دیے گئے ہیں۔ ان کا جو 25 دسمبر کو تہوار ہوتا ہے اس پہ بھی ان کو مکمل پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ تو یہی چیز تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر انتخاب کا سلسلہ ہو تو ہر فرقے کو مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنا نمائندہ سلیکٹ کر سکیں۔ تو نیکسٹ جو پوائنٹ تھا کہ اگر صوبائی تبدیلی کرنی ہے ان کے حدود کی تو اس سے مسلم علاقے جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کے سلسلے سے سپوز وہ کرنا ہے، آپ ایک علاقہ جو ہے نا وہاں مسلم کمیونٹی زیادہ ہے،
اگر مسلم لیڈر آ رہا ہے تو ووٹ اس کو پڑنا ہے، اگر اس کا حلقہ توڑ کے دوسرے حلقے میں جہاں مسلم کمیونٹی نہ ہو تو وہ صاف ظاہر ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک پوائنٹ تھا کہ صوبائی تبدیلی اگر کرنی ہو تو ان علاقوں کو نہ چھیڑا جائے یا ان آبادیوں کو نہ چھیڑا جائے، ان کمیونٹی کو نہ چھوڑا جائے جہاں مسلم اکثریتی لوگ، ان صوبوں کو جیسے پنجاب تھا یا یہ باقی جتنے لوگ بنگال تھا، کہ ان کو کسی صورت نہ چھیڑا جائے نا، تبدیلی کا اثر ان صوبوں پہ نہیں آنا چاہیے نا۔ نیکسٹ، تمام فرقوں کو مکمل آزادی، مذہبی آزادی حاصل ہو، وہ اپنی اگر عبادت، ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہونی چاہیے، وہ جس طرح کے ان کے تہوار ہیں، جو مذہبی رسومات ہیں، ان کو احسن طریقے سے جو ہے نا نبھانا چاہیے۔ جیسے یہ کرتارپور کا ابھی جو ہے وہ بنایا گیا، سکھ کمیونٹی نے بڑا اس کو لائک کیا، عمران خان کی حکومت نے وہ ان کو جو ہے نا یہاں وہ کیا، یا کٹاس جو ہے ایک علاقہ ہے، یہاں ان کے ہندوؤں کے مندر موجود ہے، ان مندروں کو یہ حفاظت جو ہے پاکستان پہ ہے کہ جی اگر ان کو محفوظ رکھیں گے تو وہاں مسلمان ہمارے جو بھائی ہیں بھارت میں وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ بابری مسجد کا جس طرح کا قصہ ہے، دنیا بھر میں یہ جو پوائنٹ ہے یہ انڈر ڈسکشن ہے کہ جی ہندوؤں نے مسجد مسلمانوں کی شہید کر دی، غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہے کہ جی قائد اعظم نے 1929 میں یہی چیز کہی تھی کہ جی مسلمان کیا باقی بھی جتنے فرقے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، منارٹی رائٹس جو ہیں وہ ضروری ہیں، وہ ان کو مکمل آزادی ہو، مذہبی آزادی بھی ہو، وہ ثقافتی آزادی بھی ہو، وہ رسمی آزادی بھی ہو، کہ ان کے جو رسم رواج، جو ان کی ثقافت ہے، جو ان کی تعلیم ہے، جو ان کی شادی بیاہ ہیں، جس طرح ہیں، جس طرح ان کو ان کی ثقافت، ان کا مذہب اجازت دیتا ہے، اگر اس کو وہ پرفارم کرنا چاہیں تو کسی طرح کی رکاوٹ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ 8واں پوائنٹ اگر ہم گنیں تو، اگر کوئی قانون اگر کسی فرقے کے خلاف ہو اور اس فرقہ کے 3/4 لوگ جو ہیں اس قانون کی مخالفت کریں تو اس کو کسی صورت پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو مسترد کر دینا چاہیے، اس کو کینسل کر دینا چاہیے، کہ اگر اس میں کوئی وفاقی لیول پہ تبدیلی آ رہی ہے اور اس جو فرقہ ہے اس تبدیلی کے 3/4 لوگ اگر اس کے خلاف ہیں تو وہ کسی صورت رول پاس نہیں ہونا چاہیے۔ وہی یہ چیز بھی منارٹی رائٹ میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال قائد اعظم کا ایک پرپوزل تھا۔ 9واں پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ تھا کہ سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کر دیا جائے، ان دو صوبوں کی جو ہے نا باقاعدہ حد بندی کر دی جائے اور الگ الگ صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ 10واں پوائنٹ کہ سرحد اور بلوچستان، یہ جو صوبے ہیں ان میں بھی اور صوبوں کی طرح اصطلاحات نافذ کی جائے، جو چیزیں یہاں بہتر ہیں وہ کی جائیں، ان صوبوں کو بھی ترقی کی منازل کی طرف جو ہے نا رواں دواں کرنا چاہیے اور ان میں نئی اصطلاحات جو ہیں وہ لاگو کرنی چاہیے۔ 11واں پوائنٹ جو ہے مسلمانوں کو اہلیت کی بنیاد پہ ملازمتوں میں بھی حصہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک جاب آئی ہے اور اس پہ اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا مسلمان بھی پورا کرتے ہیں، ہندو بھی پورا کرتے ہیں، وہاں میرٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ اہلیت رکھتے ہیں تو ملازمت میں مسلمانوں کا بھی حق ہے، ان کو کسی صورت اس طرح ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں تو ان کو کیوں ہم جو ہے نا جاب دیں۔ مسلمانوں کو باقاعدہ ان کی ملازمت بھی حق ہے اور ملازمت میں باقاعدہ حصہ بھی ملنا چاہیے۔ نیکسٹ جو پوائنٹ تھا وہ تھا کہ مسلمانوں کی مذہبی اور ثقافتی تحفظ جو ہے وہ بھی ضروری ہے، کہ جو پرانی چیزیں ہیں، ثقافت ہے، مساجد ہیں، مذہبی جو رسومات ہیں وہ بھی بہتر انداز سے ہے، جیسے ربیع الاول کی ہیں، عاشورہ کی ہیں، جلسے جالوس ہیں، عید میلاد النبی کے فنکشن ہیں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں مکمل آزادی کے ساتھ مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ انہوں نے دیا کہ جی یہ بھی ضروری چیز ہے۔ اور نیکسٹ جو 13واں پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی صوبائی اور مرکزی حکومت جو ہو اس میں مسلمانوں کو 1/3 جو ہے نمائندگی دی جائے، اور باقاعدہ اس میں وہ مطلب حکومت میں آ سکیں، حکومت بنانے میں مسلمانوں کا بھی کردار ہونا چاہیے اور وہ آگے آ سکیں۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وفاق کی منظوری کے بغیر آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو مجلس عامہ ہے ایک مین
جو رکن ہے، جو حکومت ہے وفاق میں، جتنے نمائندے الیکشن کے ذریعے ایک باقاعدہ سے جو ایک راستہ ہے وہ الیکٹ اگر ہو کے گئے ہیں تو وہاں ڈسکس ہونا چاہیے، اور ان کی پرمیشن، ان کی اجازت، ان کی منظوری کے بغیر کسی طرح بھی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر قانون میں تبدیلی کریں گے تو وہ پہلے بل پاس ہونا چاہیے۔ بلکہ قید اعظم کے 14 پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ مین ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ جی قید اعظم کا رول جو ان کو ایز اے فادر آف نیشن ڈکلیئر کرتا ہے، وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ جو ہے پاکستان ریزولوشن، یہ 1940 میں اقبال پارک، جس کا نام ہے منٹو پارک پہلے، کہ قرارداد پاکستان جو قیام پاکستان کی بیسک بنیاد بنا، وہ ایک قرارداد پیش کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا باقاعدہ ایک مسلم حکومت ہونی چاہیے، جس میں وہ مذہبی طور پہ، وہ ثقافتی طور پہ، وہ ہر لحاظ سے آزاد ہوں۔ کسی صورت، جیسے یہ دو قومی نظریہ تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کو کسی صورت یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کی رسومیات الگ ہیں، ان کا کھانا پینا الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کی تہذیب، ثقافت، تمدن، ہر چیز جو ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ جو قرارداد پاکستان تھی، یہ ایکچوئل قیام پاکستان کی روح تھی، جو 23 مارچ 1940 کو جو ہے پیش کی گئی، تو اس کو ریزولوشن آف پاکستان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا 7واں پوائنٹ تھا۔ جو اس کے مزید ریمیننگ ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے۔ بہرحال آپ ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں گے۔ اس ویک ہمارے جو لیکچر کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ میں پھر آپ کے ذمہ اسائنمنٹ لگاؤں گا۔ ساتھ ساتھ کوشش کریں جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آتے ہیں ان کو آپ ایک نوٹ بک اور پین لے لیا کریں، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جا کریں، اپنے نوٹس بھی بناتے جائیں۔ باقی جو پاک اسٹڈی کی مختلف بکس اب تک آپ پڑھتے آئے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا کریں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے نوٹس بنا سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی مکمل نوٹس ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو ہنٹ دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس ہنٹ میں ایٹ لیسٹ اتنا مواد ہو جائے کہ اگر اسی کو ہی آپ تیار کر لیں تو آپ کم از کم پاس ہو سکیں نا۔ بہرحال اس کو اسی پہ ہی اکتفا نہیں کرنا، اور بھی بک اسٹڈی کرنی ہے اور دیکھنا ہے۔ جو مختلف ٹاپک ہیں وہ آپ کو اردو میں مل جائیں، انگلش میں مل جائیں۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ ان پوائنٹس کو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک اللہ حافظ۔